बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज 15 जुलाई 2020 और दिन है बुध का। आप देख रही हैं कि ऐसे करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाजरीन, चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरों की तफसील। आज की खबरें उन लोगों के लिए बहुत आम हैं जो सऊदी अरब से छुट्टी गए हुए हैं, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहली हेडलाइन है, सऊदी अरब में छुट्टी पर जाने वाले तारकीन का मुस्तकबिल क्या होगा। दूसरी मेन हेडलाइन है, नाजरीन, सऊदी अरब में हुज्जाज इस साल मुज़दलिफ़ा में रात कैसे गुजारेंगे। तीसरी मेन हेडलाइन है, काबीना इजलास में हज की तैयारियों का जायज़ा। नाजरीन, हमारी चौथी अहम हेडलाइन है कि सऊदी अरब में हिफाजती तदाबीर की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद दुकानें बंद। चलते हैं अपनी आखिरी खबर की हेडलाइन की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा शर्मनाक है पाकिस्तानियों के लिए कि सऊदी अरब में बैंक फ्रॉड, योमिया 20,000 रियाल कमाने वाला पाकिस्तानी गिरोह गिरफ्तार। नाजरीन, चलते हैं ख़बरों की तफसील की तरफ। तफसील में जाने से पहले नए आने वाले हजरात से मैं गुजारिश करूँगा कि वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर आने वाली नई खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, अब खबरें तफसील के साथ। सऊदी अरब में छुट्टी पर जाने वाले तारकीन का मुस्तकबिल क्या होगा। सऊदी अरब में वजारत सेहत की हिदायत के मुताबिक कोरोना वायरस से महफूज रहते हुए मुकर्रर ज़वाबित के तहत मामूलात ज़िंदगी बहाल हो चुके हैं। अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदी तो ख़त्म हो गई है, ताहम अभी तक बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल नहीं हुई हैं। ज़ायरीन के ऐसे करंट इवेंट्स की जानिब से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से सवालात अरसाल किए जा रहे हैं कि ऐसे करंट इवेंट्स के एक कारी ने दरियाफ्त किया है कि क्या कोरोना के मौजूदा हालात में छुट्टी पर एग्ज़िट री एंट्री यानी खरूज ओहदा लेकर जाने की सूरत में वापस आ सकते हैं। उनके लिए ये जवाब है कि कोरोना वायरस की वजह से ताहल सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई और बर्री सफ़र पर पाबंदी आयद है, जिसकी वजह से बैरून मुल्क से आने वाली परवाज़ें भी बंद हैं। परवाज़ें कब बहाल होंगी, ताहल इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हुकूमत की जानिब से इस हवाले से कोई ऐलान नहीं किया गया। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि क्या जाने के बाद वापस आ सकते हैं, इस हवाले से कोई अमर माना नहीं। जो ही सफ़र पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म होंगी, परवाज़ें बहाल होंगी, तो आप वापस आ सकते हैं। सऊदी हुक्काम का कहना है कि कोरोना वायरस के हवाले से तमाम मुतल्लिका इदारे रोज़ाना की बुनियाद पर हासिल होने वाली रिपोर्टों का जायज़ा लेते हैं। इसके बाद रिपोर्ट आला हुक्काम को पेश की जाती है, जिसके मुताबिक लाए अमल मुरतब किया जाता है। जो ही कोरोना के हवाले से हालात नॉर्मल होंगे, परवाज़ें बहाल हो जाएंगी और जो तारकीन वतन छुट्टी पर गए हुए हैं, इनके मामलात भी तरजीह बुनियादों पर हल कर दिए जाएंगे। अब्दुल कुद्दूस ने पूछा है कि इंडिया जाने के लिए खरूज ओहदा लगाया जाता है और ओहदा प्रोग्राम में एंट्री भी करवाई थी, मगर अभी तक मेरी बारी नहीं आई। खरूज ओहदा की मुद्दत 20 जुलाई को ख़त्म हो जाएगी, क्या करूं? उनके लिए जवाब है जी कि इस हवाले से इदारा जवाज़ात के डायरेक्टर जनरल का कहना था कि हाल ही में शाही फरमान के ज़रिए बैरून मुल्क छुट्टी गए हुए तारकीन के इकामे और खरूज ओहदा की एक्सटेंशन आइंदा 3 माह के लिए कर दी जाएगी। आपका केस भी इसी नोयत का है, क्योंकि दी जाने वाली शाही रायत इन गैर मुल्कियों के लिए है जो मुमलिकत में मुकीम हैं और उन्होंने वतन जाने के लिए खरूज ओहदा या फ़ाइनल एग्ज़िट लगाया हुआ है, मगर परवाज़ों की अदम दस्तयाबी की वजह से वो नहीं जा सके और इनके खरूज ओहदा की मुद्दत ख़त्म होने के करीब है या ख़त्म हो चुकी है। ऐसी सूरत हाल में इन लोगों पर जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा, बल्कि इनके खरूज या खरूज ओहदा यानी एग्ज़िट री एंट्री वीज़े की 3 माह के लिए खुदकार तौर पर तोसीह कर दी जाएगी। इस सूरत हाल में आप इत्मीनान रखिए, जवाज़ात का इदारा नेशनल डेटाबेस सेंटर के ताउन से आपके खरूज ओहदा की मुद्दत में खुदकार तरीके से तोसीह कर देगा। मोहम्मद उमर पूछते हैं कि मेरा नया वर्क वीज़ा था जो एक्सपायर हो गया, इसका क्या बनेगा। इनके लिए ये जवाब है कि गुज़श्ता दी जाने वाली रायत में कहा गया था कि वो वीज़े जिनको इस्तेमाल नहीं किया गया, इनकी मुद्दत में भी तोसीह कर दी जाएगी। इसलिए बेहतर है कि आप सऊदी सफारत खाने से रुजू करें। इस अमर का ख्याल रखिए कि ये इसी वक्त मुमकिन होगा जब मुमलिकत में बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल हो जाएंगी, क्योंकि परवाज़ों पर आयद पाबंदी की सूरत में कोई बात हतमी नहीं होगी।
اگر ویزے میں توسیع بھی ہوتی ہے اور پابندی برقرار رہتی ہے تو اس صورت میں بھی آپ ویزا استعمال نہیں کر سکتے۔ اس لیے بہتر ہے کہ انتظار کریے، جب پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور حالات نارمل ہو جائیں تو ویزا بھی تجدید ہو جائے گا۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی دوسری اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں حجاج اس سال مزدلفہ میں رات کیسے گزاریں گے۔ سعودی حکومت نے اس سال حج مقامات پر کرونا وائرس سے حجاج کو کرونا وائرس سے بچانے اور پھیلنے سے روکنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ حجاج 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں وقوف کر کے سورج غروب ہونے پر میدان عرفات سے مزدلفہ کا رخ کرتے ہیں اور رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں۔ سابق ویب سائٹ نے العربیہ چینل کے حوالے سے مزدلفہ میں حجاج رات کیسے گزاریں گے، صحت و ضوابط اور حفاظتی انتظامات کی رپورٹ پیش کی ہے۔ صحافیوں کی ٹیم نے بتایا ہے کہ وزارت حج و عمرہ نے مزدلفہ میں رات گزارنے والے حاجیوں کے لیے آرام گاہوں کا انتظام کیا ہے، جہاں سماجی فاصلے کی پابندی ہوگی۔ آرام گاہیں مزدلفہ کی مسجد المشاعر الحرام کے قریب بنائی گئی ہے۔ مشاہدے کے مطابق حجاج کو گروپوں کی شکل میں آرام گاہوں میں ٹھہرایا جائے گا۔ کسی بھی گروپ کے حاجیوں کی تعداد 20 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یہ انتظامات کرونا وائرس سے حاجیوں کی صحت و سلامتی کی غرض سے کیے گئے ہیں۔ یہ انتظامات کرونا وائرس سے حاجیوں کو بچانے اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے کیے گئے ہیں۔ دیر اثنا وزارت ماحولیات و پانی و زراعت نے مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس واقع کمشنریوں میں سینیٹائزنگ کا عمل تیز کر دیا ہے۔ العربیہ نیٹ ورک کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن میں وزارت کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر سعید الغامدی نے بتایا کہ حج موسم کے دوران امراض پیدا کرنے والے کیڑے مکوڑوں اور مچھروں کے انسداد کا کام ہنگامی بنیادوں پر کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ منی، مزدلفہ، عرفات، مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف واقع کمشنریوں میں حج زائرین کی صحت و سلامتی کے لیے ہر سال سپرے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ وزارت ماحولیات نے ماحولیاتی ادارے کے ڈائریکٹر انجینئر ترکی الحمیدی نے بتایا کہ مکہ مکرمہ جدہ میں ان مقاصد کے لیے ایمرجنسی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی تیسری اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں کابینہ اجلاس میں حج کی تیاریوں کا جائزہ۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سربراہی میں منگل اور بدھ کے درمیانی شب کابینہ کا آن لائن اجلاس منعقد ہوا، جس میں حج کی تیاریوں اور حکومتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق کابینہ نے حج 1441 ہجری کے لیے کی جانے والی تیاریوں اور مختلف حکومتی اداروں کے منصوبوں کا جائزہ لیتے ہوئے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد سلمان کی ہدایات پر تمام حج میں کام کرنے والے تمام اداروں کو تاکید کی گئی ہے کہ عازمین کے لیے صحت مند اور پرتحفظ ماحول میں مناسک کی ادائیگی یقینی بنائی جائے۔ کابینہ نے کرونا وائرس کی مقامی اور بین الاقوامی صورتحال کا جائزہ لیا، عالمی وبا کی زد میں آنے والے افراد کی تعداد اور حفاظتی تدابیر کے علاوہ انسداد کے لیے جاری کوششوں کی تفصیلات سے بھی کابینہ کو آگاہ کیا گیا۔ کابینہ کو شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو پیش کی جانے والی طبی سہولتوں کے علاوہ سعودی عرب کے ہسپتالوں میں ICU کے شعبے میں 30% توسیع سے بھی مطلع کیا گیا ہے۔ قائم مقام وزیر اطلاعات ڈاکٹر عاصم بن سعد بن سعید نے واس کو بتایا ہے کہ سعودی عرب میں G20 کے سربراہ کے طور پر عالمی تجارت تنظیم کی مدد سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کابینہ نے کہا ہے کہ G20 ممالک میں معیشت کی ترقی اور عالمی تجارت میں نمایاں کردار ادا کرنے کے لیے سعودی عرب کی اپنی کوششیں جاری ہیں۔ سعودی عرب چاہتا ہے کہ عالمی تجارت تنظیم بین الاقوامی تجارت کو منظم کرنے میں بھرپور ادا کرے۔ کرونا وائرس کے باعث عالمی معیشت کو جن بحرانوں کا سامنا ہے، ان سے نکلنے اور معیشت کو سہارا دینے کے لیے G20 ممالک سمیت عالمی تجارت تنظیم سے بھی امیدیں وابستہ ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کابینہ نے ایران کی مدد سے کام کرنے والے حوثی ملیشیا کی طرف سے سعودی عرب کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش کی مذمت کا اعادہ کیا ہے۔ کابینہ نے اقوام متحدہ کی طرف سے دہشت گردی کے انسداد کے لیے منعقد ہونے والے ہفتے کے علاوہ آن لائن نمائش پر ایک مرتبہ پھر
تاکید کی ہے کہ سعودی عرب دہشت گردی کے انسداد کے لیے اقوام متحدہ کے ساتھ ہے۔ ناظرین چلتے ہیں اپنی چوتھی اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی پر متعدد دکانیں بند۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میونسپلٹی نے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے حفاظتی اور احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر 93 دکانیں بند کر دی ہیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی کے سیکرٹری انجینئر محمد بن ابراہیم الزہرانی نے بتایا کہ کاروبار کھولنے کی اجازت کے بعد میونسپلٹی نے شہر بھر میں مختلف دکانوں کی نگرانی کے لیے 19 ذیلی دفاتر کی تفتیشی ٹیموں کو سرگرم رکھا ہوا ہے۔ مختلف تجارتی شعبوں کے علاوہ باربر شاپ، سلون، بیوٹی پارلر اور کھانے پینے کے مراکز میں حفاظتی تدابیر پر عمل کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے۔ میونسپلٹی کے سیکرٹری انجینئر محمد بن ابراہیم الزہرانی کے مطابق دکانوں میں ماسک اور سینیٹائزر کے علاوہ سماجی فاصلے اور صفائی کی خاص طور پر نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس کی خلاف ورزی پر فوری کارروائی کی ہدایت ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس ضمن میں گزشتہ دنوں متعدد خلاف ورزیوں پر تجارت کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے 93 دکان مالکان کو نوٹس بھجوائے اور اس کے بعد 93 دکانیں بند اور مالکان کے خلاف جرمانے عائد کیے ہیں۔ دوسری طرف بارک میونسپلٹی نے متعدد خلاف ورزیوں پر مطبخ کے علاوہ 6 مختلف دکانیں بند کر دی ہیں۔ بارک میونسپلٹی کے سربراہ انجینئر محمد بن مرزن آل مبشر نے بتایا کہ مقامی ڈش پکانے والے ایک مطبخ کو بند کر دیا گیا ہے جہاں حفاظتی تدابیر کے علاوہ صفائی کا فقدان تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وزارت صحت اور بلدیہ کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کے علاوہ باہر چیزیں رکھنے پر 6 دکانیں بھی بند کر دی گئیں۔ ناظرین چلتے ہیں اپنی آخری اور اہم خبر کی طرف جو پاکستانیوں کے لیے انتہائی شرمناک ہے۔ اللہ ہم پاکستانیوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین آخری خبر کی ڈیٹیل یہ ہے کہ سعودی عرب میں بینک فراڈ، یومیہ 20,000 ریال کمانے والا پاکستانی گروہ گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے پرفریب پیغامات کے ذریعے ہم وطنوں سے رقمیں تھیانے والے 8 رکنی ایشیائی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان شاکر التجیری نے بتایا کہ پاکستانی شہری اپنے ہم وطنوں اور مختلف ممالک کے شہریوں کو دھوکہ دے کر ان سے رقمیں ہتھیا رہے تھے۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ ملزمان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ موبائل پر SMS بھیجتے جس میں انعام نکلنے کی خوشخبری دی جاتی یا یہ اطلاع دی جاتی کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ منجمد یا بلاک کر دیا ہے، اکاؤنٹ کھولنے کے لیے اپ ڈیٹ کی کارروائی کروانا ہوگی۔ اس طرح وہ متعلقہ شخص کی بینک کے حوالے سے خفیہ معلومات حاصل کر لیتے اور ان کے اکاؤنٹ سے یا تو کسی اور اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کر دیتے یا ATM سے پیسے نکال لیتے تھے۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ گرفتار ملزمان عمر کے تیسرے اور چوتھے عشرے میں ہیں۔ ان کے قبضے سے 37 موبائل سیٹس برآمد ہوئے ہیں جن میں ہزاروں افراد کے نمبر درج تھے۔ موبائل سے دھوکہ دہی والے پیغامات کا ریکارڈ بھی ملا ہے۔ 25,000 ریال اور کئی ATM کارڈز بھی برآمد ہوئے ہیں۔ جعلسازوں نے اقبال جرم کرتے ہوئے بتایا کہ وہ روزانہ 20,000 ریال اس طریقہ کار سے کما رہے تھے۔ تمام افراد کو حراست میں لے کر FIR درج کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دی گئی ہے۔ التجیری کا کہنا ہے کہ اس طرح کے دھوکے باز گروہ وقتاً بوقتاً مملکت کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیے جا رہے ہیں۔ پولیس مقامی بینک ذرائع ابلاغ کی مدد سے ان کی سرگرمیوں سے آگاہ کر کے ان کی عاریانہ چالوں سے بچنے کی تاکید بھی کرتے ہیں، تاہم ہر بار کچھ نہ کچھ سادہ لوگ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ ناظرین یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص اور تازہ خبروں کے ساتھ۔ جانے سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔